वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। आपको बताएंगे कराची का एक और बच्चा इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल इब्राहिम खुले मेन होल में गिर गया। 14 घंटे के बाद लाश निकाल ली गई। लाश तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से मिली। दिलखराश वाक़े ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। बच्चा फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ा कर भागा। मोटरसाइकिल मेन होल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मेन होल पर ढकना नहीं था। आपको बताते चले कराची का एक और बच्चा इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल इब्राहिम खुले मेन होल में गिर गया। 14 घंटे के बाद लाश निकाल ली गई। लाश तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से मिली। दिलखराश वाक़े ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। बच्चे फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ा कर भागा। मोटरसाइकिल मेन होल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मेन होल पर ढकना नहीं था। आपको बताएंगे कराची का एक और बच्चा इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल इब्राहिम खुले मेन होल में गिर गया। 14 घंटे के बाद लाश निकाल ली गई। लाश तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से मिली। दिलखराश वाक़े ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। बच्चा फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मेन होल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मेन होल पर ढकना नहीं था। जबकि दूसरी जानिब सीसीटीवी देखकर मालूम करेंगे गटर का ढक्कन कब से गायब था। जहां भी कोताही नजर आई जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है। अवाम को मुश्तिल करने वाली गुफ्तगू और इल्ज़ाम तराशी मसाइल हल करने में रुकावट बनती है। गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 88,000 गटर के ढक्कन लगाए गए। मेयर कराची का दावा सामने आ चुका है। आपको बताते चलें कि सीसीटीवी देख कर मालूम करेंगे गटर का ढक्कन कब से गायब था। जहां भी कोताही नजर आई जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है। आवाम को मुश्तिल करने वाली गुफ्तगू और इल्ज़ाम तराशी मसाइल हल करने में रुकावट बनती है। गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 88,000 गटर के ढक्कन लगाए गए। मेयर कराची का दावा सामने आ चुका है। ये है कि अगर पानी और सेवरेज के हवाले से किसी शख्स को कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इस हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सके, ताकि जो वाटर बोर्ड का अमला है, सेवरेज का अमला है, वो रिस्पॉन्ड करते हुए उस इशू को रिजॉल्व कर सके। अगेन ये नंबर भी मैंने चेक किया है कि आया 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं या नहीं आती, और अगेन मुझे कंफर्मेशन मिली है कि यस 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं मैनहोल कवर्स के हवाले से, और उनको बरवक्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया जाता है। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने ये कवर नहीं था, इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं बरीउज़्ज़मा उनको नहीं करता। लेकिन मैंने ये ज़रूर अपनी टीम को, डीसी साहब को टास्क दी है कि उसका सीसीटीवी फुटेज निकालें और चेक करें कि कितने दिन से ये कवर एक्सपोज था। बिकॉज ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो, उसके सामने ये चीज़ हो जाए। तो इसको हम चेक करवा रहे हैं, और चेक करने के बाद इसकी इंक्वायरी एक बार हो जाए, फैक्ट्स आ जाए, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर कर। बाकी अगेन एक बार फिर मैं उस ख़ानदान के वालिदैन के साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ। इस तकलीफ़ की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, और अभी सारा टारगेट हमारा ये है कि उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाए, और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें इंतज़ामी एतबार से इन मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, अगर कोई कमी कोताही हमारी जानिब से, हमारे अमले की जानिब से है,
تو انشاءاللہ اس کے اوپر انتظامی کارروائی کی جائے گی اور جہاں جہاں چیزوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ان کو بہتر بنایا جائے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے، وہ سڑک اس وقت بھی بلاک ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو سڑک بلاک سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. یہ شاید کوئی اپوزیشن کے دوست تو اس طرح سوچ سکتے ہیں. حیثیت میں تو چاہتا تو آج پریس کانفرنس کینسل کر دیتا، آتا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں. مزید آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے شہر قائد کا کوئی پرسان حال نہیں. میئر کراچی کا سارے اداروں پر قبضہ ہے، پھر بھی بچے گٹر میں گر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا ایک بار پھر سیاسی مخالفوں پر کرم. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں BRT کے نام پر شہریوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. سندھ حکومت میں کرپشن بڑا کاروبار بن چکا ہے. ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے سب کو پتا ہے. حکومت سسٹم چلانے والوں کو لگام دے. MKM نورا کشتی لڑتی ہے، عوام کو بیوقوف بناتی ہے. حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہے. کراچی کے شہریوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کرپشن کا اتنا بڑا کاروبار بن چکا ہے سندھ گورنمنٹ میں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کس کی آشیرواد سے کام کر رہی ہے سب جانتے ہیں. کس کو اس سسٹم کی پشت پناہی حاصل ہے، جن کو ترمیمیں کروانی ہوتی ہیں، جن کو اپنی مرضی کے جو ہے وہ قانون سازی کر کے اپنی جارحداری اور استثناء لینے ہوتے ہیں، وہ سندھ حکومت کے سرپرست ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا ایک شاہکار بنی ہوئی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی روڈ پر اگر یہ BRT بن بھی گئی تو بھی اس پر اتنی بدترین صورتحال ہونی ہے. جگہ جگہ اس کا ڈیزائن میں پرابلم ہے کہ ایک عجیب صورتحال کراچی کے لوگوں کے ساتھ، لاکھوں ملینز میں جو لوگ ہیں اس پہ سفر کریں گے، مشکل پیش آئے گی. میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کو ابینڈن کیا جائے، ختم کیا جائے اور اثر نو یونیورسٹی روڈ کو ہی بحال کر دیں تو کراچی کے لوگ سکون کا سانس لیں گے. ورنہ تو یہ تباہی اس وقت بھی ہو رہی ہے اور بعد میں بھی ہونی ہے، اور کوئی ان کو احساس نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بچہ، یہ تو اگر گٹر میں گر کر کوئی بچہ اس وقت بھی اس شہر میں ہلاک ہوا ہے تو یہ پہلا تو نہیں ہے واقعہ. کتنے درجنوں واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس بات کا ذمہ دار ہے. اور میئر صاحب جیسے بھی بن کر آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپلائی کریں گے اور گٹر کے ڈھکن لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں شدید مذمت کرتا ہوں. روزانہ کراچی کے لوگ اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے ہیں. کبھی ٹرالوں کے زد میں آتے ہیں، کبھی گٹر میں گرتے ہیں، اور 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے. اختیارات یہ منتقل کرتے نہیں ہیں، ٹاؤنز کو امپاور نہیں کرتے، پیسے روک لیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے تھوڑے تھوڑے وسائل سے جب جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں کام ہونے لگے تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ پیسے کس کے پیسے ہیں؟ یہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو 98% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے پورے صوبہ سندھ کا. یہ سندھ حکومت اس کا جواب دے. اور 3,360 ارب روپے 3,360 ارب روپے انہوں نے پچھلے 15 سال میں کراچی کے کھا لیے ہیں سندھ حکومت نے. جو بجٹڈ تھے، جس میں آپ کو انفراسٹرکچر کے، جس میں آپ کو جو وفاق کی طرف سے آئے ہوئے پیسے تھے وہ، اور اسی طرح سے جو OZT کے پیسے تھے وہ، یہ سب ملا لیں، اور ڈیولپمنٹ چارجز جو بجٹ تھے جو لگا نہیں کراچی پر وہ انہوں نے کراچی کو ادا نہیں کیا. اور کراچی میں رہنے والے کوئی ایک قوم کے لوگ نہیں ہیں، منی پاکستان ہے، یہ تمام قومیتیں یہاں پر رہتی ہیں. جبکہ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس پر ترجمان سندھ حکومت سمتاب سال سید کا رد عمل سامنے آ گیا. جماعت اسلامی نے ایک بار پھر ایک المناک سانحے کو اپنی سیاسی مہم کا ایندھن بنانے کے لیے سرگرم ہو گئے. معصوم بچے کا مین ہال میں گر جانا نہایت دل خراش اور افسوسناک سانحہ ہے. حکومت اس غم کو پوری سنجیدگی کے ساتھ محسوس کر رہی ہے. واقعے کی CCTV فوٹیج نکالی جا رہی ہے. مین ہالز کے ڈھکن لگوانا چیئرمینز کا کام ہے. جس علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا وہاں کے ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں. مزید آپ کو بتائیں گے میئر کراچی کی زیر صدارت KMC کا اجلاس. میئر کراچی نے اپوزیشن لیڈر کو نیپا سانحہ پر گفتگو کرنے سے روک دیا.
ایوان میں اپوزیشن جماعت کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ میئر کراچی اجلاس ملتوی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا اجلاس کو بطور ایڈمنسٹریٹر چلانا انتہائی شرمناک ہے۔ مرتضی وہاب وڈیروں کا چہرہ بنے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں کراچی کے مسائل پر گفتگو کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کراچی ایک مقبوضہ شہر کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے نام پر آمرانہ طرز سیاست اختیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کراچی پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے جن کے پاس سندھ میں 3,500 ارب کا بجٹ موجود ہے، جس سے واٹر بورڈ جس کے پاس خربوں کا بجٹ موجود ہے، کے ایم سی جس کے پاس ہزاروں کروڑ کا بجٹ موجود ہے، اس کے باوجود کراچی میں بچے اگر گٹر میں گر کے مر رہے ہیں تو یہ بہت شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ لہذا کراچی کی شہریوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، ہم بھی کھڑے ہیں، اور مرتضی وہاب جب تک استعفیٰ نہیں دیتے، ان کو نہیں ہٹایا جاتا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ دیکھیں مرتضی وہاب ایک عادی جھوٹے ہیں اور عادتاً جھوٹ بولتے ہیں وہ، تو یوسیوں کو 12 ڈھکنے جو دے رہے تھے بہت پڑے، ابھی بھی آپ آکر دیکھ لیں وہاں پر کتنے ڈھکنے پڑے ہوں گے، 10 12 15 ڈھکنے دینے سے وہ کام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ یوسی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ ڈھکنے لگاتے پھرے۔ واٹر بورڈ کا عملہ اور ایکسین کس کام کے لیے جو کروڑوں اور اربوں ویلکم بیک۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد کا GHQ کا دورہ، راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فوجی رابطوں، تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ مصری قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام سامنے آیا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، ہمیں ہر صورت میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے، مزید بم دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد خودکش حملے میں افغانی ملوث تھے۔ SHO کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ افغانیوں کو ڈھونڈیں۔ ملک بھر میں افغانیوں کا انخلاء جاری ہے۔ ہم کو واضح طور پر پتہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے اور کون کروا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی کو تزلیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ہمیں ضرور دیں۔ سوشل میڈیا پر 90% خبریں غلط چل رہی ہیں۔ نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا، ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں۔ اگلے دن وہاں پہ ADC جی موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں، اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا۔ اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا۔ میں آپ کو ویڈیو شیئر کرتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں۔ یہ اجازت نہیں ہوگی، ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں، منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں اب آپ کو ایک اور، کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا FIA نے۔ میرے لیے بھی شاکنگ تھا، تو میں نے اور اب بلیٹن میں بات کریں کہ تلا گنج سے افغان شہری کی گرفتاری اور اعترافی بیان نے افغان دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ دہشت گرد قاسم کے مطابق 10 سال پہلے فیملی سمیت افغانستان سے لکی مروت پاکستان میں آئے، ہم یہاں پلے بڑھے، رزق کمایا اور یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا، جبکہ سردرگاہ میں میری 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ طالبان کمانڈر ارمانی نے مجھے جہاد کی طرف دعوت دی اور میں اس کے لیے شامل ہو گیا۔ تنظیم میں کمانڈر ارمانی نے مجھے نئے لوگ تلاش کرنے کے لیے کہا، میں نے 5 بندے کمانڈر ارمانی کے حوالے کیے جن کے عوض مجھے فی بندہ 10,000 روپے ملا۔ ستمبر میں کمانڈر ارمانی کے مشورے پر
छोड़कर नए लड़के ढूंढने पंजाब चला गया। نی کمانډمان نام د قاسم پاسن باندې مشهور یم. هغه پلار نام ملال خان ده. په کام باندې د لوزي یا افغانیان یو. هغه یم یا ګردیز د ولایت یم. 10 کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو. د پاکستان کې لکه مروت ګنډي چوک کې اوسېدلو. ګنډي چوک ډېر ښه خلک او ډېر ښه عوام ماشاءالله موږ سره ډېر ښې ښېګړې وکړلې. موږ دلته په لکه وړکي راغټ سو پاکستان خلکو نه موږ ډېر غټه مننه غواړو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره ملکات مې وسو سره سره درګه کې ارمانی کمانډر سره ما ورته بس دی بیا سو ورځې وتلې بیا ته زر سلانه یار کې مشل ورځې سره تیر کې بیا 15 ورځې سره تیر کړل. هغه نه بعد بیا لاړ یو ته جوړ کې وکیلا ویل دغه باندې با پیدای ک یو زوم یو بل کس هغه فاروق به ورسې په دغه کلا باندې راو ګرځول راځي. ته پیدای شیخ انس موقع شیخ انس به بیر تراغلو د میا 15 نفر نور ترایس د بیا ماته په نفر په سر باندې الله زر روپۍ راکړل. بیا نه غو بعد بیا ما ورته ځم کته پنجاب ته بیا ز پنجاب تلم بیا د ما سره مشروع کې روح کسان دی پیدا کړ پنجاب هغه کسان راواله بیا ما ورته بس دی هغه لمس کې ذات بیا غونی ولم پولیس ونه. दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम कैडेट कॉलेज सवात में अदबी कन्वेंशन का इनेकाद। 4 बाग एडवेंचर कन्वेंशन में मुल्क की मारूफ अदबी शौरी और अलमी शख्सियात ने शिरकत की। IGFC तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में शुरका ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। शुरका का कहना था कि अमन और अदब के फ़रोग के लिए अदबी कन्वेंशन की इस काविश को तारीख में लिखा जाएगा। अदबी सरगर्मियाँ माशरे में बर्दाश्त, हम आहंगी और फिक्री तरक्की के रुझानात को फ़रोग़ देती हैं। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ का ज़िले कोहलू में ई-कॉमर्स की तरबियती क्लासेस और गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा। तरबियती क्लासेस में 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और आलमी डिजिटल मार्केट की तरबियत और महारतें सीखी। ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की तरबियत दी गई। IGFC का कहना था कि FC नॉर्थ ने जदीद तालीम और महारतों के ज़रिए एक पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान की बुनियाद रख दी है, जबकि तलबा व तालिबात किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद हैं और कीमती सरमाया हैं। मज़ीद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद वतन वापस रवाना हो गए और मज़ीद आपको बताएंगे आज रात वापस पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हुए। वज़ीर आज़म ने कई वफूद से मुलाकातें भी की। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एड्स के आलमी दिन का पैगाम। एड्स के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखने के अज़म का अयादा किया। कहा बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाई जाएंगी। इस साल आलमी दिन रुकावटों को अबूर करना और एड्स की तरफ बर्ताव को तब्दील करना उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। मुश्किलात, बीमारियों और समाजी अदम मसावात के बावजूद सेहत और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल रहना चाहिए। हुकूमत निज़ाम सेहत को मौसर बनाने के साथ साथ HIV से मुतासर अफराद की आवाज़ सुनने और उनकी ज़रूरियात को तरजीह देने के लिए पुरअज़्म है।
نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کی فوڈ ایک 2025 میں شاندار شرکت، پاکستان نے زرعی برآمدات کے لیے جدید لاجسٹک حل متعارف کرا دیا۔ نمائش میں موجود جدید لاجسٹک پلیٹ فارم تجارتی برادری کے لیے سہولت کا باعث بنے گا۔ NLC کے جدید ٹرانسپورٹ اور کولڈ چین سسٹم سے فوڈ پروڈکٹس عالمی معیار کے مطابق محفوظ رہیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے SIFC کی معاونت سے پاکستان کے کان کنی کے شعبے میں اہم پیش رفت، ریکوڈک منصوبے سے ملکی معدنیات کی صنعت میں انقلاب۔ CCP کی جامع رپورٹ جاری کر دی۔ نایاب معدنیات سے مالا مال پاکستان، سونا، چاندی، تانبا، پلیٹینم اور جیم سٹون کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک منصوبے سے 37 سالوں میں $74 ارب کی آمدنی متوقع ہے۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی السویڈی الیکٹرک کے صدر روسی EO انجینئر احمد السویڈی سے ملاقات ہوئی۔ انجینئر احمد السویڈی کا پاکستان میں موجودہ سرمایہ کاری پر اظہار اطمینان سامنے آیا۔ پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں بڑے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بڑھتی دلچسپی، وزیر تجارت کی IT اور ٹیکنالوجی سروسز میں شاندار مواقع پر مصری کمپنیز کو بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے اہم ملاقات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اصلاحات اور راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس کے حوالے سے بات چیت کی۔ میٹرو بس سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹرو بس سروس کا روٹ مزید بڑھانے پر بھی غور ہوا۔ مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ اسموگ میں کمی کے لیے الیکٹرک ٹرانسپورٹ کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کے فاتح قرا اور ججز کا دورہ لاہور، بادشاہی مسجد کا دورہ اور مزار اقبال پر حاضری دی۔ مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ مسجد کے مختلف حصوں تبرکات کا دورہ کروایا گیا، جبکہ وفد میں ملائیشیا، ایران اور کویت کے افراد بھی شامل تھے۔ مزید آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ فیلڈ سائٹس کی اثر نو ترقی کے لیے کاربن فائنانس حکمت عملی منظور۔ جام چکرو سائٹ کو جدید لینڈ فل بنانے اور دیگر ویسٹ سائٹس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ سائنسی بنیادوں پر لینڈ فل سائٹس اور بایو گیس کے منصوبے بنانے کی بھی ہدایت کی۔ سندھ کابینہ نے DHA پائپ لائن منصوبے کے لیے پانی کے نرخ میں نظر ثانی کی منظوری بھی دے دی۔ DHA کے لیے پانی کی قیمت 0.85 سے کم کر کے 0.60 روپے فی گیلن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ KWSC اور DHA مذاکرات کے بعد نیا نرخ تجویز، ادائیگی کا دورانیہ 10 سال پر قرار۔ سندھ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی مزید 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ رینجرز انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات کے ساتھ پولیس کی معاونت جاری رکھے گی۔ سندھ رینجرز کی تعیناتی کی نئی مدت 9 دسمبر 2025 سے مؤثر ہوگی۔ اور یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ کراچی پولیس میں صوبائی وزراء اور ایڈیشنل IG کی مشترکہ پریس کانفرنس، جبکہ اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی 508 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے بتائی گئی۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے مزید کہ کراچی پولیس آفس میں صوبائی وزراء اور ایڈیشنل IG کی مشترکہ پریس کانفرنس، اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی 508 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔
ضیاء الحسن لنجار کے مطابق برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس آفس میں صوبائی وزراء اور ایڈیشنل آئی جی کی مشترکہ پریس کانفرنس، اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی، جبکہ 508 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے بتائی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کراچی پولیس آفس میں صوبائی وزراء اور ایڈیشنل آئی جی کی مشترکہ پریس کانفرنس، اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی، جبکہ 508 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ 508 کلو منشیات برآمد کر لی گئی، جبکہ برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کراچی پولیس آفس میں صوبائی وزراء اور ایڈیشنل آئی جی کی مشترکہ پریس کانفرنس سامنے آئی، جبکہ کچھ دیر قبل ہی ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جبکہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی، جن کے 508 کلو منشیات جن کے قبضے سے برآمد کر لی گئی تھی۔ اور ضیاء الحسن لنجار کا مزید کہنا تھا کہ برآمد منشیات کی مالیت 28 کروڑ روپے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کراچی پولیس آفس میں صوبائی وزراء اور ایڈیشنل آئی جی کی مشترکہ پریس کانفرنس، جبکہ اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی 508 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز نور اسلام سے۔ جی نور اسلام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پولیس کی جانب سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمدگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اور اسپیشل ٹاسک فورس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 14 ملزمان کو گرفتار کیا۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ شہر بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری خصوصی کریک ڈاؤن کے دوران ملزمان کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کی گئی ہے۔ کارروائی میں مجموعی طور پر 508 کلو منشیات برآمد ہوئی ہے، جس میں سے 468 کلو چرس اور 40 کلو آئس شامل ہے۔ برآمد شدہ منشیات کی عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 28 کروڑ بتائی گئی ہے۔ پولیس چیف کراچی نے بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن گلستان جوہر پاک کالونی کے مختلف مقامات پر کیا گیا۔ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات کی بڑی سپلائی کا منصوبہ بنا رہے تھے اور منشیات فروش سیف الرحمان، جاوید، رشید، عبدالرشید، عرفان، محمد فراز، نعمان، طلحہ، بلال، ثاقب، نجیب، شیرزمان، محمد ثاقب اور عبدالرؤف جو ہے وہ ملزمان میں شامل ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کے متعلق بتایا گیا کہ ملزمان ماضی میں بھی کئی مقدمات میں جیل جا چکے اور بطور پرائیویٹ افراد محکمہ ایکسائز کی ٹیم کے ساتھ شامل رہے تھے۔ ملزمان کا کراچی اور بلوچستان کے بڑے منشیات فروشوں کے ساتھ روابط سامنے آئے، جبکہ وہ بلوچستان سے کراچی منشیات کی ترسیل میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے تھے۔ پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سیف الرحمان کی نشاندہی پر پولیس نے جاوید رشید کے گھر پر چھاپہ مارا، جہاں سے 50 کلو چرس اور 10 کلو آئس برآمد کی گئی ہے، جبکہ کارروائی کے دوران ملزمان سے منشیات سے بھری 2 گاڑیاں بھی برآمد کی گئی ہے جو ترسیل کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس کی جانب سے دیگر کارروائیوں کے دوران اسپیشل ٹاسک فورس نے شہر میں 22 بڑے آپریشن کیے، جس کے نتیجے میں 63 کلو چرس، 6 کلو آئس، 2 کلو 500 گرام ایئروین، غیر قانونی اسلحہ اور 2608 کلو چالیاں برآمد ہوئی ہے، جبکہ کارروائیوں کے دوران 56 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ جی بہت شکریہ نور اسلام اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں ایک اور بریکنگ نیوز شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے شاہ لطیف پولیس کی کامیاب کارروائی، 24 گھنٹوں میں اندھے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد ارشد اور سائمہ بی بی کے قتل میں عبدالنبی کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں شاہ لطیف پولیس کی کامیاب کارروائی، 24 گھنٹوں میں اندھے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد ارشد اور سائمہ بی بی کے قتل میں عبدالنبی کی گرفتاری۔ آپ کو بتاتے چلیں شاہ لطیف پولیس کی کامیاب کارروائی، 24 گھنٹوں میں اندھے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد ارشد اور سائمہ بی بی کے قتل میں عبدالنبی کی گرفتاری۔ آپ کو بتاتے چلیں شاہ لطیف پولیس کی کامیاب کارروائی، 24 گھنٹوں میں اندھے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد ارشد اور سائمہ بی بی کے قتل میں عبدالنبی کی گرفتاری۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کرتے چلیں شاہ لطیف پولیس کی کامیاب کارروائی، 24 گھنٹے میں اندھے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
मोहम्मद अरशद और साइमा बीबी के कत्ल में अब्दुल नबी की गिरफ्तारी। आपको बताते चले शाह लतीफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 24 घंटों में अंधे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अरशद और साइमा बीबी के कत्ल में अब्दुल नबी की गिरफ्तारी। आपको बताते चले शाह लतीफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ बंगर से। जी आरिफ, बताइएगा। गुज़िश्ता रात शाह लतीफ की हदूद में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें जो एक शख्स हलाक जबकि एक और एक खातून के समेत 2 अफराद जो है जाम हो गए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स जो मकतूला साइमा बीबी का साबका शौहर हसन और अली और इसका साथी था, जबकि मकतूला पसंद की शादी कर रखी थी। इस घर में रिहाइश पजीर थी। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत अमल में लाई गई मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें जो है तश्कील दी गई और अब्दुल नबी नामी मुलजिम को जो है गिरफ्तार किया गया और जिससे जो असला भी बरामद किया गया। जी शुक्रिया आरिफ बंगश तफसीलात से आगाह करने के लिए। के इलेक्ट्रिक की नाजमाबाद के इलाके जलालाबाद में दोबारा कार्रवाई, जेर जमीन गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। आपको बताएं कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जलालाबाद से बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाले 3000 किलोग्राम से जायद जेर जमीन केबल जब्त कर ली गई, जबकि बिजली चोरी से सालाना 2 लाख यूनिट का नुकसान हो रहा था। वाजिबात 2 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से कार्रवाई महफूज तरीके से मुकम्मल हुई। अवाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए के इलेक्ट्रिक का साथ दें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।